अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर कार्रवाई तेज करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान नेपाल को सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही के बाद हंगामी इमदादी सामान भेज रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने सऊदी अरब के साथ देरीना तस्वीराती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। नायब वज़ीर आज़म और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े में शीरखार बच्चों की जानों के ज़िया के अलमनाक वाक़े पर आज इजहार अफसोस की करारदाद मंजूर की। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ने आज सानहा पिम्स में जाँ बहक होने वाले शीरखार बच्चों के वालिदैन को फीकस 50 लाख रुपए के चेक दिए। पंजाब की वज़ीर आला ने हवावे कंपनी को नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में सरमायाकारी की दावत दी है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने अपनी नशियात के जरिए अदब, मौसीकी और सकाफत के फरोग पर रेडियो पाकिस्तान को सराहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी आजाद जम्मू कश्मीर के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई इंसानी और सियासी सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इकदाम पर जोर दिया है। नीदरलैंड में FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। और महकमा मौसमियात ने पीर से आइंदा माह की 5 तारीख तक मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। हेडलाइंस आपने सुनी। खबरों की तफसील के लिए पहले हुमैरा राना। शुक्रिया कदीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहाती अमल के बारे में आज इस्लामाबाद में हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत करते हुए जारी की। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी लिमिटेड की तंजीम नौ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इस्लाहाती अमल की तीसरे फरीक से जांच यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का मकसद मुल्क की तरक्की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटलाइजेशन, पैदावार की निगरानी और खुदकार निज़ाम FBR इस्लाहात के अहम सुतून हैं। शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर कार्रवाई तेज करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि FBR में अच्छी शोहरत रखने वाली अशया के तखमीनाकारों की तकर्री खुश आइन इकदाम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इमदादी कोशिशों में मुआवनत के लिए नेपाल को हंगामी इमदाद भेज रहा है। उन्होंने आज दोपहर अपने नेपाली हममनसब बालिंद्रा शाह के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान नेपाल में हालिया अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान और बड़े पैमाने पर तबाही पर दिली ताज़ियत का इज़हार किया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से नेपाली क़यादत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म ने इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश की। अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए बालिंद्रा शाह ने कुदरती आफत के तनासुर में टेलीफोन करने और यकजहती और हिमायत का इज़हार करने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से मदद की फराहमी की फराखदिलाना पेशकश कर भी इजहार तशक्कुर किया। रेड क्रॉस ने कहा है कि नेपाल के हिमालयाई इलाके में मट्टी के तोदे गिरने से अंदाजन 90,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की जरूरत है। जिनेवा में एक ब्रीफिंग के दौरान नेपाल में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के वक्त के सरबराह डेविड फिशर ने कहा कि रेड क्रॉस को मजीद सैलाब के खतरे पर गहरी तशवीश है। उधर नेपाल में हलाकतों की तादाद 550 से तजावुज कर गई है,
नेपाली हुक्काम ने बताया कि 1400 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जिनमें सैकड़ों गैर मुल्की भी शामिल हैं। सऊदी अरब के माहौलियात, पानी और ज़राअत के वजीर इंजीनियर अब्दुलरहमान अब्दुल मोहसिन अल फदली ने आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान देरीना तस्वीराती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का भी इआदा किया। मौसस मेहमान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। उन्होंने दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान बिलखुसूस ज़राअत और माहौलियाती पायदारी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से आज टेलीफोन पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने रीजनल 4 फोरम के अंदर इजलास समेत मुस्तकबिल के लाएअमल के हवाले से भी बातचीत की। वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने यकीन दहानी कराई है कि पिम्स आतिशज़दगी के साने में गफलत बरतने वालों को हरगिज़ माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने आज सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात के लिए कायम कमेटी अपनी इब्तदाई रिपोर्ट आज रात पेश करेगी। उन्होंने मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम और बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए सियासी इख्तलाफात से बारातर होकर मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान सेनेट ने नौमौलूद बच्चों के जामहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने वाक़े की तफसीली तहकीकात पर जोर दिया और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ऐवान का इजलास अब गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। कौमी असम्बली में आज एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में हालिया आतिशज़दगी के वाक़े में मासूम नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। करारदाद इत्तलात व नशरियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने पेश की, जिसमें संगीन गफलत के बायस कीमती जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वाक़े में हिफाजती इक़दामात में कोताही या गफलत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। करारदाद में हुकूमत पर जोर दिया गया कि मुस्तकबिल में ऐसी अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत के अस्पतालों खुसूसन नौमौलूद और बच्चों के दूसरे वार्ड्स में आग से बचाव और हंगामी सूरत हाल से निपटने के इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए इस अमर पर जोर दिया कि पिम्स आतिशज़दगी के वाक़े में गफलत बरतने वालों का एहतसाब होना चाहिए। बाद में वज़ीर कानून ने एक तहरीक पेश की, जिसके तहत स्पीकर को चेयरमैन सेनेट से मुशावरत के बाद एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने का इख्तियार दिया गया, जो पिम्स आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात के अलावा मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मुरतब करे। ऐवान का इजलास अब गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सानहा पिम्स में जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन को आज फीकस 50 लाख रुपए मालियत के चेक दिए। विफाकी वज़ीर ने एक्स पर एक बयान में कहा कि मुआवजे को किसी भी सूरत में वालिदैन को पहुंचने वाले नाकाबिल तलाफी नुकसान का नेमुल बदल नहीं समझा जा सकता। उन्होंने कहा कि माली मुआवरत सोगवार खानदानों के साथ इजहार यकजहती के लिए हुकूमत की एक कोशिश है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश अहम चैलेंज इक़्तिसादी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की, पैदावारी सलाहियत, बरामदात, सरमायाकारी और रोजगार के मौक़े में तब्दील करना है। इस्लामाबाद में आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के MBA तलबा के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमत के 5 ईज़ पर मबनी उड़ान पाकिस्तान लाहेअमल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हदफ 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनना है, जिसके लिए पैदावारी सलाहियत, मेयार और जिद्दत पर तवज्जो दी जा रही है, ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान में बनी मसनूआत को मजीद पजीराई हासिल हो। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के बारे में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस मरहले में सनती ताउन, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, ज़राअत, बरामदात और कारोबारी शराकतदारी पर तवज्जो दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज शबकदर में फेडरल कांस्टेबलरी के तरबियती मरकज का दौरा किया, जहां उन्होंने फसादात की रोकथाम करने वाले दस्ते की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। रेडियो पाकिस्तान
تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج ضلع چارسدہ کے علاقے شب قدر میں فیڈرل کانسٹیبلری کے تربیتی مرکز کے دورے کے دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فورس کے اہلکاروں کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں، جدید تربیت اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اینٹی رائٹ ونگ کو جدید دور کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے اینٹی رائٹ ونگ کے اہلکاروں کی عملی مشقوں کا معائنہ کیا اور ان کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے مزید بتایا کہ کسی کو بھی ملک میں امن و امان کی صورتحال اور استحکام کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے تمام ایپسی اہلکاروں کو گیس ماسک کی فراہمی اور ایپسی ہیڈ کوارٹرز میں کھیلوں کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے سامان کی نقل و حمل مزید مؤثر بنانے کے لیے پورٹ حکام اور پاکستان ریلویز کے درمیان رابطے اور تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں پورٹ قاسم اتھارٹی کے چیئرمین کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر ریلوے نے ریلوے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ بندرگاہ سے منسلک مال برداری کے انتظامات کو مزید مؤثر بنایا جائے اور ریل کے ذریعے کوئلے کی بڑی مقدار کی نقل و حمل کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے اوور لوڈنگ کے باعث سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان سے بچانے کے لیے ایکسل لوڈ کنٹرول نظام پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اوور لوڈنگ میں ملوث گاڑیوں کے مالکان اور فیکٹریوں دونوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ عبدالعلیم خان نے جی ٹی روڈز پر وزن کمنے والے مراکز قائم کرنے اور خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے لیے موٹر ویز پر جدید کیمروں اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام نصب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان کو بحری شعبے کے بڑے منصوبوں کے لیے 6 سے 9 ارب ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری کے مطابق سرمایہ کاری کے منصوبوں میں کارگو، LNG، تیل اور کنٹینر ٹرمینل کی تعمیر شامل ہے۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ مالی سال کے دوران اپنے بحری شعبوں سے تقریباً 39 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی آمدن حاصل کی۔ Pakistan should be a permanent regional maritime hub. Maritime sector already generated around rupees 110 billion in profit in 2025, while our current maritime investment pipeline stands at approximately $6 to 9 billion, covering major projects including multipurpose cargo terminal, sea to steel and maritime industrial complex, LNG and oil terminals and container terminals, delivering a $100 billion maritime economy by 2047. ملک بھر میں دینی تعلیمی بورڈز، مدارس اور مذہبی تنظیموں نے آج یوم تشکر منایا اور مدارس سے متعلق دیرینہ مسائل کے حل کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان علماء کونسل، متحدہ مدارس کونسل، متحدہ جمعیت اہل حدیث اور دیگر مذہبی تنظیموں نے مدارس کی رجسٹریشن، بینکنگ سہولیات تک رسائی اور مالی و انتظامی معاملات میں شفافیت کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی سرمایہ کی منڈی میں شمولیت کا عمل تیز اور آسان بنانے کے لیے سرمایہ کاروں کے لیے یکساں ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا ہے۔ آج اسلام آباد میں جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق یہ اقدام SECP کی اس وسیع تر مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد بالخصوص پاکستانی نوجوانوں میں پرچون کے دائرہ کار کو وسعت دینا اور ملک میں سرمایہ کی منڈی کے سرمایہ کاروں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات آج چین میں ہواوے کمپنی کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ مریم نواز نے ہواوے کو نواز شریف IET سٹی میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ فریقین نے پنجاب کو مصنوعی ذہانت سے لیس صوبہ بنانے کے لیے تصویراتی شراکت داری پر اتفاق کیا۔ وفاقی اور سندھ حکومتوں نے ڈیجیٹل نظم و نسق، مصنوعی ذہانت اور عوامی خدمات کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج کراچی میں IT اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزاد فاطمہ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات کے دوران ڈیجیٹل نیشن، پاکستان فریم ورک، نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور نیشنل ڈیجیٹل ماسٹر پلان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان قوم کی آواز کی حیثیت سے قومی ہم آہنگی اور یکجہتی کے فروغ کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ریڈیو پاکستان لاہور کے دورے کے دوران کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ حکومت میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنی نشریات کے ذریعے ادب، موسیقی اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے ریڈیو پاکستان کی کارکردگی کو سراہا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ پولیس کے محکمے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اسے دور حاضر کی ڈیجیٹل سہولیات سے لیس کیا جا رہا ہے۔ آج کوٹہ میں بلوچستان پولیس کے ڈیجیٹل اقدامات کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریوں کو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں تک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے 8 نئی اسمارٹ فون ایپلیکیشنز متعارف کرائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ ایپلیکیشن کا اجرا قابل ستائش اقدام ہے، جس کا مقصد کام کی جگہوں، سڑکوں اور دیگر عوامی مقامات پر ان کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ میر سرفراز بگٹی نے بلوچستان پولیس میں ڈیجیٹل اقدامات مزید بہتر بنانے کے لیے 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ گلگت بلتستان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج گلگت میں وزیر اعلیٰ امجد حسین کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور تمام اداروں کے درمیان مؤثر باہمی روابط پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں دیامر بھاشا ڈیم سمیت گلگت بلتستان میں جاری تمام ترقیاتی منصوبوں کی سیکیورٹی پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں خطے میں پاک فوج کے فلاحی اقدامات کو سراہا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ناروے کے بادشاہ ہرالڈ پنجم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے الگ الگ پیغامات میں ملکہ سونیا، ولی عہد ہاکون، شاہی خاندان اور ناروے کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی آزاد جموں کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مخالف امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان عباسی کے 14 ووٹوں کے مقابلے میں 30 ووٹ حاصل کیے۔ اسمبلی کے اسپیکر نے ووٹ نہیں ڈالا، جبکہ غلام قادر شاہ رائے شماری کے دوران غیر حاضر تھے۔ بعد میں بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی نے اسمبلی میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام اسلام میں یکساں ترقی یقینی بنانے کے لیے ہر معاملے پر اپوزیشن سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے انتخابی عمل کے دوران آزاد جموں کشمیر حکومت کو مکمل تعاون اور وسائل کی فراہمی پر وفاقی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی نے آج شام مظفر آباد میں حلف برداری کی تقریب میں آزاد جموں کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری طارق فاروق نے نئے منتخب وزیر اعظم سے حلف لیا۔ تقریب میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین، سیاسی رہنماؤں، سینئر حکومتی عہدیداران، سیکرٹریز اور عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ بیرسٹر افتخار گیلانی آزاد کشمیر کی ترقی اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز نے اسلامی تعاون تنظیم کے نئے منتخب سیکرٹری جنرل اسماعیل اول شیخ احمد سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بگڑتی ہوئی انسانی اور سیاسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز نے OIC کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک تفصیلی خط میں اس بات پر زور دیا کہ OIC دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے لیے اخلاقی اور سیاسی پناہ گاہ ہے۔ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی نے آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو نئی دلی میں احتجاجی مارچ کا اعلان کیا ہے اور مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ کی 25 تاریخ کو کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے ترجمان سوربھ داس کے مطابق مارچ انڈیا گیٹ سے شروع ہوگا، جو دلی پولیس ہیڈ کوارٹرز کی جانب جائے گا۔ سرکار نے وعدہ کیا تھا فیاض سارے جو لاج ہوئے وہ ختم کیے جائیں گے، ساتھ ساتھ جو کمپنسیشن معاوضہ ملنا تھا، یہ دونوں ڈیمانڈز ابھی تک سرکار نے فلفل نہیں کیا ہے۔ سرکار وشواس گھات کرنا چاہتی ہے جنزی کے ساتھ، وشواس گھات کرنا چاہتی ہے دیش کے یواؤں کے ساتھ، یہ ہم الاؤ نہیں ہونے دیں گے۔ غزہ کے قصبہ القرارہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق غزہ پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 73,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سعودی عرب اور شام نے شاہراہوں، ریلوے، ڈاک اور ہوابازی کے شعبوں میں 4 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔
ان معاہدوں کا مقصد شام کی شاہراہوں اور ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی بحالی میں مدد دینا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج ہالینڈ کے ایمسٹلوین کے ویگنر ہاکی اسٹیڈیم میں FIH ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا کر 11ویں پوزیشن حاصل کی۔ مقررہ وقت میں میچ 4-4 گول سے برابر رہا۔ اماد بٹ نے شوٹ آؤٹ میں فیصلہ کن گول کر کے پاکستان کی فتح پر مہر ثبت کر دی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کی پہلی اننگز کے دوسرے دن کا کھیل لارڈس میں جاری ہے۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 290 رنز بنائے۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ویمنز ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کل سے دبئی میں شروع ہوگا، جس میں 8 ٹیمیں ٹائٹل کے لیے مد مقابل ہوں گی۔ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں افتتاحی میچ میں تھائی لینڈ کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ منگل کو تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہفتے کو ہوگا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ، جبکہ گروپ بی میں بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سری لنکا، متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ ہر گروپ سے ٹاپ 2 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ ٹورنامنٹ آئندہ ماہ کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ دریاسنا ایشیا کپ کی ٹرافی کی رونمائی دبئی میں پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا اور دیگر شریک ٹیموں کے کپتانوں کی موجودگی میں کی گئی۔ پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے کہا ہے کہ ٹیم ویمنز ایشیا کپ میں دباؤ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تربیتی کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کے درمیان پریکٹس میچوں سے مشکلات حالات سے نمٹنے کے لیے تیاری میں مدد ملی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 373 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,77,696 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 658 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 614 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کے سب سے زیادہ 91 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 494 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 202 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 257 میں کمی، جبکہ 35 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 40 پیسے، قیمت فروخت 277 روپے 90 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 377 روپے 68 پیسے، یورو 323 روپے 12 پیسے، 323 روپے 70 پیسے، سعودی ریال 73 روپے 88 پیسے، 74 روپے 2 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 75 روپے 53 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 75 روپے 67 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,14,125 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,63,460 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 87,323 میٹرک ٹن برآمدی اور 76,137 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے زیر اہتمام ینگ گریجویٹس نمائش کا 4تھا ایڈیشن آج اسلام آباد میں شروع ہوا، جس میں 53 ابھرتے ہوئے فنکار شرکت کر رہے ہیں۔ نور فاطمہ کی تیار کردہ یہ نمائش آئندہ ماہ کی 11 تاریخ تک PNCA کے گرینڈ ہال اور گیلری نمبر 2 میں جاری رہے گی۔ عوام ہفتے کے علاوہ روزانہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک نمائش دیکھ سکتے ہیں۔ الحمرہ اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس لاہور منگل سے موسیقی کی بنیادی اصطلاحات پر 4 روزہ خصوصی تعارفی ورکشاپ انعقاد کرے گی۔ الحمرہ میں ہونے والی ورکشاپ کی قیادت عبدالرؤوف کریں گے۔ ورکشاپ کے لیے رجسٹریشن مفت ہے۔ ورکشاپ میں کلاسیکی موسیقی، فلمی موسیقی، غزل اور لوک موسیقی کے موضوعات شامل ہوں گے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکہ کی ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین نے انکشاف کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کسی بھی ویکسین کے حصول سے پہلے اس کے سخت رد عمل کا اندازہ لگانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں 4,000 سے زائد افراد پر اینٹی باڈی پیٹرن تجزیہ کیا گیا ہے، جس میں محققین کو مدافعتی تیاری کے اشارے ملے ہیں، جنہوں نے کمزور افراد میں مدافعتی رد عمل میں مدد کی۔ حیرت انگیز طور پر بعض صحت مند لوگوں میں خراب رد عمل
جبکہ کچھ قوت مدافعت کے حوالے سے کمزور افراد نے سخت رد عمل ظاہر کیا، اور واٹس ایپ نے نئے سیکیورٹی فیچرز متعارف کرائے ہیں جن کا مقصد اکاؤنٹ کے تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ فوری پیغام رسانی والے پلیٹ فارم کے مطابق اپ گریڈ کیے گئے اقدامات میں 2 مراحل کی تصدیق اور متعدد پاس کیز کے لیے مدد شامل ہیں۔ ایسے اقدامات سے مجرمان کی جانب سے صارفین کے اکاؤنٹس پر قبضہ کو مزید مشکل بنا گیا ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بالائی حصوں میں پیر سے آئندہ ماہ کی 5 تاریخ تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق مختلف علاقوں میں کہیں کہیں موسلا دھار بارشیں بھی متوقع ہیں، جسے شہری علاقوں میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد اطہر نوید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، تاہم کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم خطہ پٹوہار، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں راولپنڈی میں شمس آباد 25 ملی میٹر، نیو کٹاریا 19 ملی میٹر، اسلام آباد میں سید پور کے مقام پر 7 ملی میٹر، گوڑا میں 3 ملی میٹر، مری میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ کشمیر میں گڑی دوپٹہ کے مقام پر 17 ملی میٹر، کوٹلی میں 2 ملی میٹر، خیبر پختونخوا میں دروش میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں چلاس اور دلبدین میں 43 سینٹی گریڈ، نورپور تھل، دادو، نوکنڈی اور بونجی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے باقی شہروں میں درجہ حرارت میں اسلام آباد 38 سینٹی گریڈ، مری 25 سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 32، پشاور 39، کوئٹہ 36، مظفر آباد 39، گلگت 38، کردو 33، سری نگر 33، جموں 35، لیہ 27، پلوامہ 32، اننت ناگ 33 اور شوپیاں میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس چوری، اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف مؤثر کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نیپال کو سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کے باعث ہنگامی امدادی سامان بھیج رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تصویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ترکی کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قومی اسمبلی نے اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں شیرخوار بچوں کی جانوں کے ضیاع کے المناک واقعے پر آج اظہار افسوس کی قرارداد منظور کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے آج سانحہ پمز میں جاں بحق ہونے والے شیرخوار بچوں کے والدین کو فیکس 50 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ اور محکمہ موسمیات نے پیر سے آئندہ ماہ کی 5 تاریخ تک ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک متی اللہ خان، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور عبد القدیر اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔